अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ जो है एक चैनल पे आके बुलंदो बाला दावे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इतनी हिम्मत है, ज़रा आए, ये कम बाबा जी की कुर्सी पे ही बैठ जाएं जिनके सहाफ़ियों को आपने पैसे भी दिए। जी जी जी, मैं अभी इसका भी आपको सबूत देता हूँ। आज फिर करप्शन की कहानी शुरू करते हैं दोबारा से नए सिरे से। कल जो आपको बताया उसको भूल जाए, उसके बाद आप समझें कि खाली स्लेट है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, सबसे पहले आपने आज ये गलत बयानी की, झूठ बोला कि जनरल राइस शरीफ ने कोई बयान दिया। कोई बयान नहीं दिया। चराट में वो अपने ट्रुप्स को एड्रेस कर रहे थे, वहां पे एक सिपाही ने खड़े होकर उनसे एक सवाल पूछा। उस सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया उसको आप लोग बयान समझ के और बयान बता के लोगों को कह रहे हैं दैट इज चीटिंग। आप मुझे कह रहे थे नहीं, यू आर चीटिंग, आई एम नॉट। और अगर आपको यकीन है कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो चले, जो मियां नवाज शरीफ ने पहले सहाफियों को पैसे दिए, मैं आज उनके भी नाम बता देता हूं। चंद एक के बताता हूं, पूरों के नहीं बताऊंगा, मेरा प्रोग्राम का टाइम थोड़ा है। और लाखों रुपए आपने दिए और बतौर वजीर खजाना, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम। सबसे पहले प्रेसिडेंट फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाहौर को दिए गए, फिर मिसबाउल हक चीफ रिपोर्टर पीपीआई को दिए गए, अतर मसूद रोजनामा जंग के इनको दिए गए, जावेद नजीर चीफ रिपोर्टर दी न्यूज को पैसे दिए गए, तारिक वारसी को दिए गए, सादत फयाज को दिए गए, शुजाउर रहमान को दिए गए, एडिटर हिलाल अमर, जियाउल इस्लाम अंसारी, इफ्तिखार अहमद स्टाफ रिपोर्टर जंग, इफ्तिखार अहमद जी, ये वही वाले। और उसके बाद मिस्टर रूहानी और पता नहीं कितने कितने नाम है। तो ख्वाजा साहब, ये जो लिफाफे लेते हैं आपसे, यही आपके पसंद के जर्नलिस्ट हैं, यही आपको पसंद है सारे, अगर और यही सहाफ़ी हैं। और अल्लाह करे कि मैं ऐसा सहाफ़ी ना बनूं। मैं लानत भेजता हूं आपके लिफाफों पे या किसी के भी लिफाफों पे। अब दूसरी बात यह है कि मुझे ज़रा आज भी कुछ सवालों के जवाब दे दें आप। मैं आपको चंद चीज़ें पढ़ के बता देता हूं, फिर आपको समझने में आसानी होगी कि जब 1977 में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रुखसत किया गया और उनकी जगह जनरल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के सियाको सबाक आके बन गए, तो याद करें मियां नवाज शरीफ के, कल भी मैंने आपको तकारीर दिखाई थी और क्लिप्स दिखाए थे, और खुद आपके वालिद के जनाब ख्वाजा सफदर के, कि क्या वो कि सिर्फ ख्वाजा सफदर अगर पोइट होते ना तो वो कोई तारीफी पता नहीं कितने शेर भी कह देते और खुद ही कह देते, और जितनी उन्होंने तारीफें की तो सडनली मियां साहिबान की दौलत के अंबार बढ़ना शुरू हो गए। मसलन मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त उनके पास क्या था, इत्तेफाक टेक्सटाइल, नवाज शवाज एंटरप्राइज, जावेद परवेज एंटरप्राइज, इत्तेफाक ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, खालिद सराज इंडस्ट्रीज। अब उस वक्त मियां नवाज शरीफ बन गए वजीर खजाना पंजाब के, वजीर खजाना बन गए। और फिर जनरल जिलानी की खिदमात के इतराफ में, जी वही जनरल गुलाम जिलानी की खिदमात के इतराफ में उनको वजीर आला पंजाब बना दिया गया। और जब उनको बनाया गया तो उनके सडनली कारखानों की तादाद कितनी हो गई उनके उस दौरे हुकूमत में। सुने, इत्तेफाक टेक्सटाइल, मेहरान रमजान टेक्सटाइल, ब्रदर्स टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, रमजान बख्श टेक्सटाइल मिल्स, हमजा स्पिनिंग मिल्स, इत्तेफाक शुगर मिल, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल, रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, इत्तेफाक फाउंड्रीज, ब्रदर्स स्टील मिल्स, इत्तेफाक ब्रदर्स, इलियास एंटरप्राइजेस, हुदैबिया शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स, उसके बाद हमजा बोर्ड मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग, खालिद सराज इंडस्ट्रीज, अली हारून टेक्सटाइल मिल्स, हनीफ सराज टेक्सटाइल मिल्स, फारूक बरकत लिमिटेड, अब्दुल अजीज टेक्सटाइल मिल्स, बरकत टेक्सटाइल मिल, सैंडल बार टेक्सटाइल मिल्स, हसीब वकास राइस मिल्स, सरदार बोर्ड एंड पेपर मिल्स, मॉडल ट्रेडिंग हाउस लिमिटेड। और ये दिलचस्प बात है कि 11 तो सिर्फ टेक्सटाइल मिल्स थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहते हैं कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दी अल्लाह ताला ने। ये रात को पता नहीं किस तरह चुगनी हो गई। लेकिन चले, आपके कुछ और लोकल जो एसेट्स हैं ना शरीफ ब्रादरान के, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। कंपनी का नाम अब्बास एंड कंपनी, फिर इनकी जायदादों में अपर माल लाहौर में ज़मीनें, कोट लखपत में ज़मीनें, शेयर्स जो हैं इत्तेफाक शुगर मिल्स में, इत्तेफाक टेक्सटाइल में, टोटल यानी आप आगे आते जाएं और ये बहुत लंबी लिस्ट है। एक मुख्तलिफ शेयर्स में जो आप लोगों की, फिर बेगम कुलसूम नवाज की जो उसमें एसेट्स हैं, चौधरी शुगर मिल्स में, इत्तेफाक फाउंड्रीज में मियां मोहम्मद शरीफ के हैं, मिसेस शमीम अख्तर के हैं, ये सारा कुछ। लेकिन दुख की बात मुझे क्या लग रही है, दुख की बात मुझे लग रही है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स बोर्ड की तरफ से, इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से,
جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ٹیکس ایویژن کی ہے میاں برادران نے. اوہو خواجہ صاحب یہ کیا ہو گیا, ٹیکس ایویژن کر گئے, چوری کر گئے, یعنی یہ کبھی 5-5 ہزار روپیہ ٹیکس, اور بعد میں کبھی اب ہمیں ثابت کرنے کے لیے غلط 17 لاکھ روپیہ ٹیکس دے دیا سال کا, اتنی انڈسٹریز کے ہونے کے باوجود. لیکن اس میں جو میں سب سے خوبصورت بات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ 1979 تک دیکھیں تو, بلکہ 1980 تک تو الحمدللہ آپ اس میں زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں میاں برادران, نہ ویلتھ ٹیکس دے رہے ہیں, نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. اور سڈنلی ضیاء الحق آ گئے, وہ ہمارے روحانی پیشوا ضیاء الحق صاحب آ گئے تو فوراً تمام لوگوں نے زکاتیں دینا شروع کر دی, اور تمام ملوں نے بھی زکاتیں دینا شروع کر دی. اور یعنی ہم اللہ میاں کے ڈر سے نہیں کر رہے کچھ, اللہ کے تعالیٰ کے ڈر سے نہیں کرنا, لیکن ایک عامر کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کچھ بھی کرنا ہے, زکوٰۃ بھی دے دینی ہے. اگر یہی ٹوٹل آمدنی اتنی ہے آپ کی جتنی اس میں کیلکولیٹ ہوئی بھی ہے, تو پھر یہ ساری انڈسٹری کہاں سے بن گئی اور یہ ساری جائیدادیں کہاں سے بن گئیں. جنرل اسد درانی کا ایفیڈیوٹ آپ کو دکھاؤں, آپ کو یاد ہے ایکس ڈی جی ISI جی لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی, انہوں نے اعتراف کیا کہ 1990 ستمبر میں ان کو چیف آف آرمی سٹاف نے جنرل مرزا اسلم بیگ سے ہدایات ملی کہ ISI کی الیکشن میں سپورٹ کرنے کے لیے فنڈز کی تقسیم کرنی ہے, اور اس آپریشن کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے, جس پر انہوں نے چند کور اکاؤنٹس کراچی, راولپنڈی اور کوئٹہ میں کھولے, اور 140 ملین روپے کراچی میں یونس حبیب کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے, اور باقی تو ساری آپ کو پتہ ہے. میاں صاحبان بھی اس سے مستفید ہوئے. جناب باغی کیا کہتے ہیں ان کا جاوید ہاشمی صاحب, وہ بھی مستفید ہوئے. اور جاوید ہاشمی کا تو بڑا کمال ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے جو ہے نا وہ تو بزنس میں لگانے کے لیے لیے تھے پیسے, نہ اس سے پہلے انہوں نے بزنس کیا نہ اس کے بعد بزنس کیا, یہ ضیاء الحق کی ٹائم پہ بزنس ہونا تھا. پھر ایک میرے پاس رپورٹ ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی, اور یہ پورا میمورینڈم ہے بائی دا وے جو میاں صاحبان کے اوپر ایشو ہوا, اور یہ کہتے ہیں کہ موٹر وے کا تخمینہ 2 مرتبہ بڑھا کر 8.5 بلین روپے کا ٹیکہ لگایا گیا. یعنی 8.5 سے یہ ٹینڈر کے ڈاکیومنٹس ہیں, اس کے مطابق آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کس طرح سے اس کی پرائز کو انکریز کیا گیا. اب جنگلہ بس پہ کون آئے, جنگلہ بس کی ہم باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ پتنی نیشنل پروجیکٹس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب میاں برادران کی انلیگلی ایکوائرڈ پراپرٹیز کی لسٹ آپ کو دکھاتا ہوں ٹی وی پہ, ذرا ہضم کر لیں تھوڑا سا. جی ریلوے روڈ لاہور پہ یہ 2 کنال 16 مرلے کا پلاٹ جو ہے یہ انلیگلی ایکوائرڈ ہے. حق سٹریٹ چنگڑ محلہ جو ہے اردو بازار لاہور, وہاں پہ بھی 2 کنال 10 مرلے کا. موزہ فیروز والا پہ 326 کنال 12 مرلے. موزہ شائب علی پہ یہ میلسی ڈسٹرکٹ ملتان میں 111 کنال 19 مرلے. اور یعنی یہ پوری لسٹ ہے, میں پڑھتا ہی جاؤں تو میرا پروگرام باقی ختم ہو جائے گا. میں کیا کروں اور کون سا پڑھاؤں, اور آگے جو بنگلے ہیں مری وغیرہ میں ان کا بھی میں خود ہی دیکھ لیں, پلیز اسکرین کے اوپر دیکھ لیں. خواہش صاحب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے فالتو کا ٹائم میں ویسٹ کروں ان چیزوں پہ, کیونکہ جو ہے کرپشن وہ ہے کرپشن. اور اب الحمدللہ کیا ہو رہا ہے, اب کیونکہ دوبارہ حکومت میں آ گئے, اب بڑے زور و شور سے حکومت میں آئے, تو آڈیٹر جنرل کیا کہتے ہیں؟ آڈیٹر جنرل کہتے ہیں کہ جناب محکمے نے PSC نے شریف برادران کی ملکیت شوگر مل میں گیس چوری کا کیس نمٹا دیا. چوری نہیں کی, فنی غلطی تھی. یعنی 15 سال کے بعد آج محکمے کو پتا, اور یہ بابا جی کا اخبار کہہ رہا ہے, میرا نہیں کہہ رہا, میرا کوئی اخبار نہیں ہے, یہ جھوٹی سچی خبریں بابا جی چھاپے ہیں, مجھے نہیں پتا. تو اب 15 سال کے بعد یہ ایک فنی خرابی تھی, اس فنی خرابی کا ذمہ دار کون ہے اور کس نے کی, اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ نہیں ہمیں کسی کو پتا چلے گا. وہ تو مجاہد ہے, وہ تو مجاہد ہے. اور بائی دا وے آج مجھے ایک بڑی بری خبر ملی ہے خواجہ آصف صاحب میاں نواز شریف کے لیے. میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں کل رائیونٹ پیلیس کی, وہ جو چھوٹا سا 2 مرلے کا گھر ہے 29,000 کنال پہ, وہ اس کے اندر کی تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں. 2 تصویریں دیکھیں, آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ اس کا جواب تیار کر کے رکھ لیں. ہمارے متعلق تو آپ جھوٹ بولتے رہیں گے. 2 اسٹفڈ اینیملز, انٹرنیشنلی WWF نے اس کو کرائم ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, بڑا میجر کرائم ہے, پنشبل بائی
9 to 12 years of rigorous imprisonment. भाई साहब जेल में चक्की काटने की पता है ना, 9 साल सजा बड़ी सख्त होती है. ये एनिमल्स, स्टफ्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज को अगर आप स्टफ करके रखते हैं तो WWF के मुताबिक इट इज अ सीरियस एंड अ हेनस क्राइम. इस कल के प्रोग्राम में हमने दिखाया था, हमें नहीं पता था. आज हमसे इंक्वायरी हो गई कि ये असली है कि जाली है. मैं कह रही मियाँ साहब की तो हर चीज असली होती है, उनके पास तो हो ही नहीं सकता कि गलत हो, जाली हो. लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, मेरे पास चेक्स हैं. आज आपको मैं चेक्स दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके महबूब कायद ने मनी लॉन्ड्रिंग कराई. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप याद करें ख्वाजा साहब किम बाकर की किताब तालिबान शफल जो उसने लिखी थी, और उसमें कहा था मियाँ साहब मुझे लाइनें मारते थे और मुझे उन्होंने ओहदे देने का भी वादा किया कि अगर मैं वो लाइन को पकड़ लूँ तो अगर मेरे किसी लीडर के ऊपर या मेरे महबूब कायद के ऊपर ऐसा किया होता तो मैं उस सहाफ़ी को भी मैं देख लेता, फिर उसके ऊपर भी केस करता झूठ बोलने पे सब कुछ. आप करें ना जरा जाके, उस पर नहीं कर सकते तो किम बाकर पे तो रेमंड बाकर पे कर लें. एचएल हील जिसने किताब लिखी थी, अब उसने किताब में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी और ये आज की बात नहीं है, बड़ा अरसा हो गया इस किताब को, बड़ा चर्चा हुआ था इसका. उसने क्या कहा? उसने कहा कि जी at least $160 million were pocketed by Nawaz Sharif during his first stint as the Prime Minister in 1990. From a contract to build a highway from Lahore, motorway की बात हो रही है, मैं बता चुका हूँ, मेरे पास उसके अलग डॉक्यूमेंट हैं, उसके पास अलग होंगे कोई. At least $140 million were in unsecured loans from Pakistan state banks. More than $60 million generated from government rebates on sugar exported by mills controlled by Mr. Sharif and his business associates. रेमंड बाकर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा. पाकिस्तान टुडे ने इसको रिपोर्ट भी किया. ये पाकिस्तान टुडे आरिफ निजामी साहब का अखबार है, बड़ा अच्छा अखबार है, पढ़ा करें आप. और उसमें लिखा कि at least $58 million came from prices paid for imported wheat from the United States and Canada. और wheat deal में शरीफ गवर्नमेंट ने एडिशनल प्राइसेस पे की एक प्राइवेट कंपनी को जो कि उनके अपने एक दोस्त की थी वॉशिंगटन में. और उसके बाद उसने कहा कि एक्सटेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करप्शन इज सो स्टैगरिंग दैट इट हैज टू पुट द वेरी इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एट स्टेक. ख्वाजा आसिफ, आपके स्टेटमेंट्स हों या मियाँ साहब की वैल्यू हो, वेल्थ हो, फॉरेनर्स का और फॉरेन जर्नलिस्ट का ये ख्याल है जिन्होंने आपसे लिफाफे नहीं पकड़े कि आपने अपनी तो क्या कंट्री की इंटेग्रिटी जो है और कंट्री की इज्जत और साख जो है वो दाव पे लगा दी. हर अखबार अजीब अजीब कहानियां लिखता है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिख रहा है इलीगल वेल्थ, नैब येट टू रीओपन 14 केसेस अगेंस्ट शरीफ्स. क्यों नहीं नैब खोल रहा है ये 14 केसेस शरीफ ब्रादरान के ऊपर? उसके बाद दोबारा पाकिस्तान ट्रिब्यून क्या लिख रहा है? गवर्नमेंट बेस्टोर्ड 328 बिलियन रिलीफ फॉर एलीट बट नथिंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. यानी 320 बिलियन रुपए का अपने लिए और अपने जैसे लोगों के लिए फायदे उठा लिए, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को कुछ नहीं दिया. आपको मेरे पास पूरी ट्रेल है ये मनी लॉन्ड्रिंग की. ये जो बैंक अकाउंट्स खोले गए, फेक बैंक अकाउंट्स खोले गए, उसमें से पैसे निकाले गए, चंदे का आपको दिखा देता हूँ क्योंकि और भी बातें करनी है शो में. मेरे पास मटीरियल इतने हैं ख्वाहिश साहब, इतना मटीरियल है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इधर से पकड़ूं कि इधर से शुरू करूं. लेकिन चले ये देखते हैं. एक आपका जो केस है लीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी का, कि मुबल्लिग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का चेक जो कि शुगर मिल्स के लिए हासिल किया गया, वो बददियानती से इत्तेफाक फाउंड्रीज के अकाउंट में जमा करा दिया गया. मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं वो चेक. और इसी तरह एक और चेक नंबर है 527503. तारीख है उसकी 04/04/1993. इसको मजीद 3 करोड़ भी इत्तेफाक फाउंड्रीज में जमा हो गए. जरा मुझे बताइए ये किस अकाउंट में आए थे? फिर उसके बाद शरीफ खानदान ने एक असगर अली का जाली अकाउंट नंबर खोला. अकाउंट नंबर हबीब बैंक लिमिटेड एजी ज्यूरिक लाहौर ब्रांच में खोला गया और अकाउंट नंबर था 202120-106585. इसको इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए 10/2/1993 को $243,630 जो है वो न्यूयॉर्क मुंतकिल किए और 8/12/1993 को $1,50,000 मजीद मिसेस कड़ियावाल मेल यूके को मुंतकिल किए गए. पूरी उसकी जो ऑर्गेनोग्राम है वो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं.
پھر پوری بینک ایکٹیویٹی جو ہے محمد رمضان کی جو ایک فیک اکاؤنٹ تھا وہ کس طرح سے ہوئی, کتنے ڈالرز گئے باہر, وہ آپ کی سکرین پہ میں دکھاتا ہوں محمد رمضان کی. اس کے بعد میاں نواز شریف کی ملکیت یعنی جو اتفاق فاؤنڈری ہے اس نے ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, فورن بینکس, نان بینکنگ انسٹیٹیوشنز, پرائیویٹ بینک سے کل 6,146 ملین کی رقم بقول ایک صحافی کے, میرے نہیں, بقول ایک صحافی کو, صحافی سے بھی ابھی بات سنوا دوں گا, دھوکے دہی اور فراڈ سے حاصل کی. اور اس کا آگے بریک اپ ہے کہ سٹی بینک سے کتنا ہے, پنجاب مداربہ سے کتنا ہے, مہران بینک سے کتنا ہے, بینک آف امریکہ سے کتنا ہے, اور اس طرح درجنوں بینکس اور ادارے اور بھی شامل ہیں. پھر سلمان ضیاء, یاد ہے آپ کو سلمان ضیاء کون ہے؟ سلمان ضیاء کا ایچ بی زیورک کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے 202-120-106-561, اس کا فلو چارٹ دیکھیں تو 1992 اور 1993 میں سلمان ضیاء کے اس اکاؤنٹ میں سعودی ہالینڈ بینک, حبیب بینک اے جی سے اور سوسائٹی جنرل بینک کراچی سوئٹزرلینڈ اور پھر یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ زیورک سے 20,21,000 روپیہ موصول ہوئے, جبکہ 18,50,000 ڈالر بیگم مریم کیانی, جاوید کیانی, شیم راک کنسلٹنٹ یو کے اور حدیبیہ انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کو بھی منتقل کیے گئے. اور یہ تمام ٹرانزیکشنز میاں صاحب کی احکامات پہ کی جا رہی تھیں اکارڈنگ ٹو دی ایفیڈیوٹ. جی ڈار صاحب کا ایفیڈیوٹ کل میں نے آپ کو دکھایا تھا, ہینڈ ریٹن اینڈ سائنڈ. اس کے بعد سلمان ضیاء کا ایک اور اکاؤنٹ جس میں اسحاق ڈار نے 15 لاکھ ڈالر کی رقم 3 جعلی بینک اکاؤنٹس کو منتقل کی, اور ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے حدیبیہ انجینئرنگ کے لیے 60 ملین روپے کا قرضہ لیا گیا, جبکہ حدیبیہ پیپر ملز کے لیے حکومتی بینکوں سے 40 ملین کا قرضہ لیا گیا. پھر جو شریف خاندان کی سپوزڈلی باہر منتقل کیے جانے والے, اس وقت کی بات کروں, ابھی تو پتہ نہیں اللہ عالم کیا ہے, کہ اکاؤنٹ نمبر 202-120-106-561 سے جو ہے رقم ٹرانسفر ہوئی. پھر یہاں سے رقم جو ہے وہ سوئس آنا باکر ٹرسٹیز اے جی زیورک کو گئی اور یو آر ایس پیکر میں ٹرانسفر ہوئی, اور پھر آپ کے پراپرٹی ڈیلر مسٹر ویگ مولر کے احکامات پر لنڈن کے 4 فلیٹس خریدے گئے جن کی میں نے کل تفصیل آپ کو بتائی تھی. اور شیم راک کنسلٹنٹ نے بھی سرپرائزنگلی ویگ مولر کے نام پہ رقوم منتقل کی اور انہوں نے بھی ان سے فلیٹس خریدے. اور پھر ویگ مولر نے شریف خاندان کے بیرون ملک 50 ملین ڈالرز کے اثاثہ جات کی بھی کی. پھر کیا ہوا, پاکستان سے 145 ملین لینے کے بعد پشاور کے حوالہ ڈیلرز کے ذریعے کہا جاتا ہے, اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے, ذرا مجھے خواہی صاحب آ کے بتا دیں کہ اللہ کرے یہ جھوٹ ہو. اتنی رقوم ہے کہ یہ جو ہے یو اے ای میں اور عمان میں منتقل کی گئیں. اور اب کیونکہ آگے خواتین کے نام ہے گھر کی تو وہ میں نہیں لوں گا, چلیں گھر کی خواتین ہم سب کی عزت ہے, ان کو چھوڑیں. سلمان ضیاء. پھر آپ کی جو گھر کی رجسٹریاں, مجھے آج پتا چلا آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے کہا کہ وہ رجسٹریاں دکھائے نا فلیٹوں کی, تو چلیں آپ اپنی سکرین پہ رجسٹریاں دیکھ لیں لنڈن کے اکاؤنٹس کی. وہ جو فلیٹس تھے ان کی اوریجنل رجسٹریز کی جو کاپیز ہیں 17A ایون فیلڈ 118 to 127 پارک لین لنڈن, اس کی رجسٹری, اور اس کے بعد اور جو دیگر فلیٹس میں نے بتائے تھے جن کی ٹائٹل ڈیڈز میں نے آپ کو بتائے تھے, ان سب کی رجسٹریز یہاں پہ ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا ایک صحافی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اسد کھرل, ایکسپریس ٹریبیون. السلام علیکم. آپ کو بڑا ویٹ کرنا پڑا, آئی ایم سوری. کیا ہے, میں آپ کی ایک کتاب بھی ہے, میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک جملہ بڑا خوفناک تھا, وہ تھا ٹیسٹ ٹیوب پولیٹیشن. تو آپ نے اتنا بڑا تبرہ کر دیا, میاں نواز شریف کو آپ نے ٹیسٹ ٹیوب پولیٹیشن کہہ دیا. اس میں تو معافی نہیں مانگی آپ نے اس بات کی ان سے؟ نہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے خلیفہ پتہ نہیں کیا کیا بادشاہ وقت ہے بھائی, آپ کو پتہ ہے کیا کیا کرتے ہیں وہ؟ نہیں پتہ ہے مجھے, لیکن یہ ہے کہ جو چیز ریالٹی ہے ہمارا تو کام یہ لکھنا نا. آپ کی کتاب میں جتنے ڈاکیومنٹس چھپے ہیں, ہاں جی, کیا وہ مصدق ہیں, تصدیق شدہ ہے؟ یہ متعلقہ اداروں کے ہیں, جو نیب کے ریفرنسز میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں, جو ایف آئی اے کے کیسز تھے اس میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو شریف برادران آپ کے خیال میں واقعی کرپٹ ہیں؟ اب یہ تو ادارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں, یہ سارے ڈاکیومنٹس جو ابھی آپ نے دکھائے ہیں, یہ کتاب میں بھی اس میں بہت سارے چیزیں جو شامل ہیں, تو یہ ان اداروں کے ہیں اور اسی بیس پہ ریفرنسز بھی بنے اور سارا کچھ ہوا جو ابھی تک چل رہے ہیں, پینڈنگ ہے, کچھ انکوائریاں پینڈنگ ہیں, کچھ کیسز پینڈنگ ہیں.
تو میرا اچھا تو سارے کیسز ختم ہو جائیں گے اس دور حکومت میں؟ اب الحمدللہ اتنی وائڈ میجورٹی کے ساتھ آئے. ابھی آپ نے بتایا نا کہ چودھری شوگر مل کا 15 سال بعد وہ سیٹل ہو گیا. یہ چودھری شوگر مل کس کی ہے؟ یہ شریف فیملی کی. اچھا انہوں نے نام جان کے چودھری شوگر مل لکھا ہے تاکہ وہ چودھریوں کے اوپر بلیم جاتا رہے جبکہ ہے ان کی شوگر مل. تو اس میں جو 98 لاکھ کا بھی جو سیٹل ہو گیا نا کہ 15 سال کے بعد ایک دم خیال آ گیا. ویسے آپس کی بات ہے خواہی صاحب، اس پہ تو شرم کر لیں، میاں شوگر مل کر لیں نام کا، اس کا نام چودھری شوگر مل کیوں رکھا ہوا ہے؟ جی. تو اسی طرح باقی جو کیس چل رہے ہیں اس میں بھی آپ کو حدیبیہ والا، نجائز سیاست جات والا، تو 12 16 سال ہو گئے. تو میرا تو خیال ہے ان کیسوں اسد کھرل کیا یہ صحیح ہے کہ حمزہ شہباز کی کمپنی ہے جو انہار دودھ بناتی ہے اور اس کی سیل پروموٹ کرنے کے لیے دودھ کے اوپر ٹیکس لگ گیا تھا تاکہ دوسرا دودھ مہنگا ہو جائے تو ان کا دودھ بکے، پاؤڈر دودھ یعنی مہنگا ہو جائے اور ان کا بکے. وہ ابھی اور بھی بہت سارا وہ جو حلہ کے اوپر جو حلہ بولا گیا ہے اور اس کے اوپر مقدمات درج کروائے گئے ہیں. اس نے کرا دیے مقدمے؟ ہاں وہ تو ہوئے وہ ہیں. کیوں کرائے ہیں؟ ظاہری بات ہے اس کا پلانٹ تھا، وہ ایک چل رہا تھا، لوگوں کو سبسڈی مل رہی تھی، گورنمنٹ نے ان کو دیا تھا اور وہ لوگوں کو سستا دودھ مل رہا تھا. ابھی تو آپ کو پتا نا 1 kg کا جو 1 لیٹر کا دودھ ہے وہ 100 سے اوپر چلا گیا. تو حلہ والے سستا دودھ فراہم ولی عہد کا ہے نا، ولی عہد ہے حمزہ صاحب. تو باقی پولٹری پہ اور بہت سارے جو بزنسز ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ شیخو پورہ ننکانہ کے 137 جو موضوعات ہیں، لاہور میں ایل ڈی اے کا کنٹرول ایریا آپ کو پتا ہے بڑھا کے ننکانہ، شیخو پورہ، قصور صاحب اس میں جو ہے نا ایریا آ گیا ہے. خواجہ آصف صاحب دوسرے چینل سے بیٹھ کے باتیں نہ کریں، مجھے کم از کم آ کے یہاں پہ بتا دیں کہ یہ اسحاق ڈار کی ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں یہ سگنیچرز ان کی ہیں جس میں انہوں نے حلفاً مانا کہ ہاں انہوں نے منی لانڈرنگ کی. اور آپ اپنی باتیں نہ کریں کہ آپ نے کو پہلے کی سٹیٹمنٹ دی یا بعد کی سٹیٹمنٹ دی. آپ کی آپ ہوں یا اسحاق ڈار ہوں، سب کی عادتیں ایک ہیں. جس دن اسحاق ڈار نے، یاد کریں وزیر خزانہ کا پہلی باری عہدہ سنبھالا تھا جی، جب جنرل مشرف ہی تھے، ان سے ہی آپ لوگوں نے اوتھ لیا تھا. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا باہر جا کے کہ پاکستان کی اکانومی فجڈ اکانومی ہے، اینڈ دیٹ واز دا بگیسٹ بلو ٹو پاکستان's اکانومی. اور آج تک اس سے وہ نہیں نکل سکا کیونکہ جس ادارے کو آپ لوگوں نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، آپ لوگ جس ادارے سے تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں یا جس کی وجہ سے آپ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، انہی اداروں کو آپ لوگ ڈیمیج کر دیتے ہیں، اسی ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد آئیں گے. I'll tell you more stories about your corruption. Take a break. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور تھوڑی سی بریک لمبی ہو گئی. ایک بڑی امپورٹنٹ مجھے ویڈیو ملی ہے اس وقت، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو فوٹیج ملی ہے. میں آپ کو اگلے 2-4 منٹ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ. اور لوگوں کا اس وقت پورے ملک میں یہ مطالبہ ہے کہ خواجہ آصف سے فوری طور پہ ان کے منسٹری کے جو ان کے پاس چارجز ہیں وہ واپس لے لیے جائیں، بلکہ ہر اس منسٹر کا جو پاکستان کے اداروں کی تصدیق کرتا ہے، افواج پاکستان کی تصدیق کرتا ہے، پاکستان کے خفیہ اداروں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو منسٹر نہیں ہونا چاہیے، ان کا پابند سلاسل ہونا چاہیے. یہ بڑے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیا ہوگا. یو ایگری اور یو ڈونٹ ایگری؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی لکھا ہے، کچھ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر فنڈامنٹل رائٹ ضرور ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا، لیکن اپنے ادارے جو ہیں ان کے اوپر. یہ مجھے بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ قائد اعظم کی تعلیمات کو اب ریپلیس کر دیا جائے گا مختلف ناموں سے اور میاں نواز شریف اور ان کی جدوجہد آئے گی؟ وہ تو ڈیٹ آف برتھ انہوں نے سیم بنا لی، آپ اور کیا کر سکتے ہیں. بنا لی کا کیا مطلب؟ نواز شریف 25 دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے تھے؟ بعد میں پتا چلا کافی سالوں بعد جب وہ مسلم لیگ کے قائد بنے. وہ یاد آ گیا ہوگا نا ان کو بعد میں کہ میری یہ ڈیٹ آف برتھ. تو ایک ہی ڈیٹ ان کا بنا لیں 2 ڈیٹوں کی بجائے، تاکہ وہ. خادم پاکستان ایک کتاب لکھوائی گئی ہے میاں نواز شریف، اور ایک لیٹر دیا جا رہا ہے ان صاحب کے نام سے تمام پاکستان کے گورنمنٹ سکولز، کالجز، لائبریریز، یعنی لاکھوں کی تعداد میں اربوں روپے کا اب یہ ہوگا. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ خادم پاکستان کتاب کو گورنمنٹ نے اپنے لیٹر نمبر SO/A-1-4-40/2013 مورخہ 12/8/2013 سوموار کے ذریعے تمام تعلیمی اداروں، کالجز اور سکولز اور پبلک لائبریریوں کے لیے منظور کر کے لازمی خریدنے کی ہدایات فرما دی ہیں. اس میں کیا ہے جی؟
قائد اعظم کے اوپر تو ایسی کوئی ذہین کتاب نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ اگر ہے کہ نہیں, میرے بچے بھی اسکولوں میں جاتے ہیں. نہیں ہے ضرور, لیکن حکومت پنجاب یا فیڈرل گورنمنٹ نے اسے اس طریقے سے فورس نہیں کیا. جناب, پیدائش اور تعلیم, کرکٹ کا آغاز, میاں نواز شریف کی ابتدائی زندگی, میاں نواز شریف کی شادی, میاں نواز شریف کے والد محترم, میاں نواز شریف کا بھائی, میاں نواز شریف کا سیاست میں حصہ, میاں نواز شریف کا وزارت اعلیٰ کا دور, میاں نواز شریف کا جلا وطنی, دردناک حقیقت, انتخابات, سپریم کورٹ کا فیصلہ, نگران حکومت کا قیام, اس کے بعد انتخابات, مسلم لیگ کا منشور, معاہدہ بوربن, مری ڈکلیریشن, حکمران اتحاد. یہ طریقے ہیں ہمارے بچوں کے برین واش کرنے کا. یہ طریقے ہیں. کوئی بہتر طریقہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا, اور نہ کسی اور کے نام سے لکھوا رہے ہیں تاکہ یہ نہ لگے کل کو پکڑا جائے تو بلیم ہمارے اوپر آئے. یہ اربوں روپے جو اس سے بنایا جائے گا, اور یہ جو لوگوں کو جھوٹ سچ پڑھایا جائے گا, کیا یہ بانی پاکستان سے زیادہ بہتر چیز ہے؟ کیا یہ علامہ اقبال کا خواب یہ تھا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ اگر ہونا تھا تو اس کا نام نواز لیگ ہونا تھا؟ کیا یہ پاکستان کی شناخت ہے؟ اور پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کرٹیسائز کرتا ہوں. آپ کے بچے یہ پڑھنا چاہتے ہیں اور قائد اعظم کے اوپر خادم پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. میری مرضی تو یہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے بچے ہیں, آپ چاہیں گے کہ وہ یہ پڑھیں؟ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, میں یہ کہنا چاہ رہا کہ ان کی کتابیں بھی بہت ساری ہیں مارکیٹ میں, لیکن گورنمنٹ پنجاب یا فیڈرل گورنمنٹ نے اس طریقے سے لائبریریز کو یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو فورس ان کے لیے کبھی نہیں کیا کہ یہ کتاب لازمی آپ خریدیں. لیکن اس کے لیے یہ ایک حیرانی کی بات ہے کہ یہ تو سرکاری, اور اگر یہ فراڈ ہے تو اس آدمی کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں فراڈ تو نہیں. یہ اس طرح کی اکثر پروموشنل جو کتابیں ہیں گورنمنٹ جس میں مدح سرائی ہوتی ہے, یہ پہلے بھی دور میں ہوتا ہے اس میں کہ گورنمنٹس کرتی ہیں. حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ پیسے سے اگر کسی نے کرنی ہے تشہیر تو اپنے پیسوں سے وہ خرید لے یا اس کو مارکیٹ کر دے, لیکن گورنمنٹ کے فنڈ سے اپنی پروموشن کروانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس پیئر کی منی, جو ہمارا جو فنڈز ہے یا قوم کا جو ایک امانت ہے. کل میں نے یہاں پہ پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ پی آئی اور پاکستان ریلویز کو جبری طور پہ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیفنس سروسز میں بہت کام آتی ہیں, تو ڈیفنس کو ویک کرنے کے لیے اور انڈیا کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. تو مجھے آج پی آئی اے کی ایک امپلائی ارینا کا میسج آیا. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کو اگر صرف پروفیشنلز کے حوالے کر دیا جائے اور حکومت اپنا عمل و دخل اس سے باہر رکھ لے تو کوئی وجہ نہیں کہ پی آئی اے صرف 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ نہ کرے اور دوبارہ سے اپنی کوئی بھی ساکھ جو ہے اس طرح نہ اچیو کر لے جو کبھی اس کی ہوتی تھی. لیکن یہ مختلف اداروں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس اگر ختم ہو جائے تو ان کی پرفارمنس بہتر ہو جائے. نیب سرعام ہے. اس بعد الیکشن کمیشن کا مجھے پتا چلا ہے, میں آپ کو گھر نمبر میں پوچھ کے بتاتا ہوں, لاہور میں ڈبل جی میں گھر ملا ان کو. مجھے آج پتا چلا جی کہ چیف الیکشن کمیشن کو انتخابات سے کچھ دن پہلے 8 کروڑ روپے کا ڈی ایچ اے لاہور میں ایک گھر تحفے میں دیا گیا, اور یہ پہلا پنچر تھا. یہ وہ پہلا پنچر تھا جو چیف الیکشن کمیشن کو دیا گیا. اور کل میں کوشش کر کے آپ کو اس گھر کی, یا اگلے پروگرام میں, کل تو نہیں ہے پروگرام, اگلے پروگرام میں کوشش کر کے اس گھر کی تصاویر بھی آپ کو دکھاؤں گا. یہ رشوتیں, یہ لفافے, اور پھر دوسروں کے اوپر نام لینا, دوسروں کو برا بھلا کہنا. یہ دیکھیں جی, یہ جب سے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ 85-86 سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے ابھی میرا خیال ہے جتنے پلندے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس میں کچھ جسٹ ٹپ آف آئس برگ ہے کہ جو آپ نے دکھایا ہے, میرا خیال اس میں بہت تھوڑا سا. اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاہور میں ایل ڈی اے کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کر کے 3 اور ضلعوں, کیونکہ یہاں پہ زمین اب ختم ہو گئی ہے, تو ہزاروں ایکڑ زمین خرید لی گئی ہے. اور لوگ عام جو ہیں, جس طرح دریائے راوی کے کنارے ہے شرک پور تحصیل میں ہزاروں ایکڑ, شہوپورہ میں وہ خرید لی ہے ڈیفرنٹ پروجیکٹس جبری طور پہ لی گئی ہے جی, اور لی گئی ہے. اور اب جو لوگ ہیں ان کو آپ نے پروگرام بھی کیا ہے کہ جو عام اب دریائے راوی کے قرب و جوار میں جو زمینیں ہیں وہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے اس کو فروخت نہیں کر سکتا, اس کے اوپر بین لگا دیا گیا. حالانکہ نہ کوئی کورٹ آرڈر ہے نہ ایگزیکٹو آرڈر ہے, وربل پٹواریوں کو کہہ دیا گیا کہ یہ زمین جو ہے نا کسی کو فروخت نہیں کر سکتے, نہ وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں پہ اب پروجیکٹس بن رہے ہیں. اس طرح وہ شرک پور میں بنایا جائے گا, بہت بڑی ہاؤسنگ پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ریسورسز جس طرح پہلے استعمال ہو رہے تھے وہی جو ہے نا ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں دوبارہ سے, کہ یہ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اس کو یہ سرکاری وسائل استعمال کر کے اور لوگوں کی زمینیں ہتھیا کے جو ان کے پاس جو واحد ایک ذریعہ ہے
اور ایون کہ جہاں پہ ٹنل اور جہاں پہ وہ ایگری، اب شرکپور میں اتنا اچھا وہاں پہ ایک ایریا ہے، ایگری لینڈ ہے، اور وہاں پہ اس طرح وہ بکھی شیخوپورہ کے ساتھ وہ 137 موضوعات میں وہاں پہ کوئل کے کہتے ہیں جی ہم نے پروجیکٹ لگانا ہے، اور وہ جو آپ بنجر زمینوں کے اوپر اس طرح کی چیزیں کریں تاکہ وہاں پہ فار فلنگ ایریاز میں کریں تاکہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی ملے، اور وہاں پہ جو زمینیں آپ کی زرعی پہلے ہی ہم جس طرح لاہور ہے باقی ضلع ہیں کیونکہ ہاؤسنگ جو بہت زیادہ ایک بڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ منصوبہ بندی کا ہمارا عالم ہے۔ ابھی جس طرح وہ چنیوٹ کے قریب وہ وہاں پہ آپ چیک کروائیں کہ کس کی زمینیں ہیں وہاں پہ جو ابھی جو ذخائر کہتے ہیں جی آگے ہیں، کس کی ہیں وہ آپ چیک کروا لیں، وہ آپ بتا دیں۔ ہزاروں کنال جو زمین ہے وہ دیکھ لیں کہ جو فروخت ہوئی ہیں پچھلے دور میں اور اب، اور کس نے مجھے لی ہے۔ بتائیں اسد، یہ بتائیں کہ قبر میں کتنا لے کے جانا ہے؟ قبر تو آپ کو ایک ہی سائز ہوتا ہے، وہ بڑی چھوٹی تو نہیں ہوتی، اور جس طرح آپ تو کہتے ہیں کتنا لے جائیں گے اس میں؟ وہ تو اب اس اور چیز اوپر کا جا کے اس چیز کوئی کا اگر کام نہیں احساس آتا سوائے اپنے اعمال کے۔ اس چیز کا اگر احساس ہو تو پھر تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں، پھر تو جو رعایا ہوتی ہے، جو حکمران ہوتے ہیں وہ تو ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں پہ 320 ارب کے جو ایس آر اوز جاری کر دیے جائیں ایلیٹ کلاس کو، ایک طرف ہم کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، ٹیکس کلیکشن نہیں ہے، دوسری طرف 320 ارب جو ٹیکس جن سے لینا ہے ان کو ہم چھوٹ دے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اس سے کتنا ہم عوام کا یا غریب عوام کا ہم اس میں سوچ رہے ہیں۔ تو یہی صورتحال جو ہے، اب یہی فرق ہے نا ایک لیڈر اور پولیٹیشن میں۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کو 100 سال 50 سال آگے کی دیکھتا ہے، وہ پلاننگ منصوبہ بندی کرتا ہے۔ سیاستدان میں شعبہ بازی کوشش کرتا ہوں، میرے پاس ذرا ٹیکنیکل ایک ہیزرڈ ہے، میں بہت جلدی ایک ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں کیمرے کے آگے لیپ ٹاپ رکھ کے کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ لیں، ذرا انٹرسٹنگ چیز ہے۔ پلے کریں جی اس کو ذرا۔ لوگ جوتے دکھا رہے ہیں خواجہ آصف آپ کو۔ خواجہ آصف صاحب آپ کو لوگ جوتے دکھا رہے ہیں۔ چلیں جی، یہ کوشش کرتے ہیں آپ کو یہ نیوز میں بھی دکھا دیں، لیکن عوام جو ہے اس وقت بہت غصے میں ہے، اور وہ خواجہ آصف کو جوتے دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیم شیم شیم، اور میاں نواز شریف کو بھی خواجہ آصف کی طرف سے کی وجہ سے بہت کچھ سننا پڑ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ خواجہ آصف کو نہ صرف فوری طور پر ریزائن کرنے پہ مجبور کیا جائے، بلکہ افواج پاکستان کے خلاف اتنے توہین آمیز کلمات استعمال کرنے پہ ان کو انڈر آرٹیکل 6 سٹرائک کیا جائے، اور فوری طور پہ ان کو یا ایسے کسی بھی انسان کو جو پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے اس کو ECL پہ ڈال کے قانون اور تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو ٹرائی کیا جائے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔